बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई 2024 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्तों पर आज पहली समाअत इंतहाई गर्मा गर्म रही। जज साहबान की तरफ से बड़े सख्त सवालात पूछे गए। इलेक्शन कमीशन के वकील को बार बार कहा गया कि इस बात की निशानदही करें कि ये जो आपकी नज़रसानी की दरख्वास्त है, फ़ैसला जो अदालत ने 12 जुलाई को दिया था, उस फ़ैसले में गलती क्या है, उस फ़ैसले की निशानदही करें। लेकिन जब बार बार जज साहबान की तरफ से सवालात किए जा रहे थे और इलेक्शन कमीशन के वकील उनसे ये कह रहे थे कि मुझे आप दलाइल देने का मौका दें, एटलीस्ट 5 मिनट का मुझे वक्त दें, तो जो 12 जुलाई का फ़ैसला है उस फ़ैसले में क्या गलतियां हैं, क्या सुकम हैं, मैं तमाम गलतियां अदालत के सामने रखूंगा कि 12 जुलाई के फ़ैसले में अदालत ने जो तहरीक इंसाफ को सीटें देने का हुक्म दिया था, उस फ़ैसले में एरर क्या है, उस फ़ैसले में सुकम क्या है। तो इस अहम अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है, उसकी मुकम्मल आँखों देखा जो अहवाल, जो तफसील है, वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपको ये बताते चलें कि आज की अदालती कार्रवाई में जो 13 रुकनी आइनी बेंच था, उसमें किसी की तरफ से एतराज़ नहीं उठाया गया कि बेसिकली जो 12 जुलाई का फ़ैसला था, उस फ़ैसले को जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा था, जस्टिस मंसूर अली शाह को भी बेंच में शामिल किया जाए, ऐसा एतराज़ किसी की तरफ से नहीं उठाया गया। यानी जो बेंच की जो 13 रुकनी आइनी बेंच है, उसकी कंपोजिशन को आज की अदालती कार्रवाई को अगर हम देखें, उस कंपोजिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन जब अदालत ने इख्तिताम पे, पुरसिडिंग के इख्तिताम पे ये फ़ैसला किया, तमाम जज साहबान की कंसेंट लेने के बाद कि हम इस केस में जो नून लीग की नज़रसानी की दरख्वास्त है, जो पीपल्स पार्टी की नज़रसानी की दरख्वास्त है और जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त है, उस पर नोटिस जारी करने जा रहे हैं, तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से इस फैसले से इख्तलाफ किया गया। दोनों जज साहबान की तरफ से कहा गया कि वो नहीं समझते कि जो प्लीडिंग, जो आर्गूमेंट वकला की जानिब से अदालत में दिए गए हैं, ये नज़रसानी का मुकदमा नहीं बनता है, बल्कि हम इन नज़रसानी की दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज करते हैं। यानी जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने और जस्टिस अकील अब्बासी ने आज की पहली समाअत में इन नज़रसानी की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इन रिव्यू पिटिशंस को खारिज करने की वो अलग से अपनी जो रीजनिंग है, जो वजूहात हैं, वो तहरीर करेंगे। तो इस डेवलपमेंट के बाद नाज़रीन अब ये होगा कि आयशा मलिक साहबा जो हैं और जो जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं, वो अब नज़रसानी का केस नहीं सुन सकते, क्योंकि जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 जजेस ने नोटिस करने का फ़ैसला किया है, कल तक समाअत को मुलतवी किया गया है, वो अब बेंच ही नज़रसानी की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। लेकिन ये इम्कान मौजूद है कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं बेंच में बैठे रहेंगे, बेंच में बैठ के केस को सुनेंगे। लेकिन नज़रसानी के केस से वो इसलिए अलग हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने आज अपना फ़ैसला दे दिया है। लेकिन बेंच में उनके बैठने का जवाज़ ये है कि जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि 12 जुलाई का जो फैसला है, उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया है, उस पर अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके ईसीपी से जवाब मांग लिया है। तो कंटेम्प्ट की हद तक तो दोनों जज साहबान बेंच में बैठ सकते हैं। बाकी जो फैसला नज़रसानी में दोनों जज साहबान ने दिया है, आयशा मलिक साहबा ने दिया है और अकील अब्बासी साहब ने दिया है, वो अब बेंच से एक तरीके से अलग हो गए हैं। अब उनका बैठना ना बैठना जो है वो कोई मायने नहीं रखता। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो आज की अदालती कार्रवाई रही। नाज़रीन, जब प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ तो नून लीग के वकील ने कहा कि इस केस में पहले इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लिया जाए। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो नज़रसानी की दरख्वास्तों पर नंबर लगे हैं, उसमें नून लीग की रिव्यू पिटिशन सबसे पहले नंबर पर है, तो आप अपने दलाइल का आगाज़ करें। तो नून लीग के वकील हारिस अजमत ने अपने दलाइल में कहा कि 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले में ये जो अपनी मखसूस नशिस्तें थीं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत के सामने नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट के सामने भी नहीं थी, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मखसूस नशिस्तों की अपील आई थी, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अदालत में दायर की गई थी। लेकिन जो फैसला 12 जुलाई के आया, उस फैसले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो एक भी रिजर्व सीट नहीं मिली, सिफर रिजर्व सीटें देने का 12 जुलाई को फैसला दिया गया। लेकिन उस फैसले में इन रिजर्व सीटों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का कह दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा नून लीग के वकील से कि आप केस को आर्गू कर रहे हैं, नज़रसानी का जो दायरा होता है बड़ा महदूद होता है, आप ये बताएं कि जो 12 जुलाई का फैसला है, उस फैसले में गलती क्या है। हारिस अजमत ने कहा कि अदालत ने पीटीआई को सीटें देने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत के सामने थी नहीं। फिर अदालत में और भी बातें हुई।
ان سے پوچھا گیا کہ عدالت نے تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے 4 فیصلے دیے ہیں، تو آپ کس فیصلے سے متاثرہ ہیں؟ خاص طور پہ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ نے اکثریتی فیصلے پہ تو نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی، لیکن آپ یہ بھی دلیل عدالت میں لے رہے ہیں کہ آپ کسی فیصلے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، تو آپ نے جو اختلافی فیصلے ہیں ان کے خلاف تو آپ نے نظر ثانی دائر نہیں کی۔ نون لیگ کے وکیل نے کہا کہ نظر ثانی جو ہے وہ اکثریتی فیصلے پہ ہو سکتی ہے، جو اختلافی فیصلہ ہے اس کے اوپر نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ جیسے عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آپ نظر ثانی میں دوبارہ آرگو نہیں کر سکتے، آپ جو فیصلہ ہے اس میں غلطی کی نشاندہی کریں۔ نون لیگ کے وکیل حارث عظمت نے کہا کہ میرا نقطہ یہ ہے کہ جن گراؤنڈز کے اوپر فیصلہ دیا گیا وہ گراؤنڈز کبھی عدالت کے سامنے تھے ہی نہیں۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ تبدیل ہو جائے نظر ثانی میں تو پھر کیا ہوگا، کون سا فیصلہ سسٹین کرے گا، کیا اختلافی فیصلہ سسٹین کرے گا؟ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے ان سے یہ سوال کیا نون لیگ کے وکیل سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اس کیس میں نظر ثانی کے کیس میں جو متعلقہ فریقین ہیں ان کو نوٹسز کیے گئے ہیں؟ تو بتایا گیا وکیل کی طرف سے کہ ابھی تک نظر ثانی کی درخواستوں کے اوپر چونکہ پہلی سماعت ہے متعلقہ فریقین کو نوٹسز نہیں کیے گئے۔ نون لیگ کے وکیل نے کہا کہ بیسکلی جو ہمارا ریویو کا گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں پارٹی نہیں تھی، جن گراؤنڈ کے اوپر 12 جولائی کا فیصلہ دیا گیا وہ گراؤنڈ عدالت کے سامنے نہیں تھے، اور جن گراؤنڈ کے اوپر تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ رینڈر کیا گیا اس کے اوپر متعلقہ فریقین کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو نوٹس کر کے اپنے آرگومنٹ دینے کا موقع نہیں دیا گیا۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم نے جو فیصلہ دیا تھا ہمارے سامنے ریٹرننگ افسران اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا۔ نون لیگ کے وکیل نے کہا کہ آپ کے سامنے مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، ریٹرننگ افیسر کا فیصلہ آپ کے پاس نہیں تھا۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن سے غلطی ہوئی ہے تو کیا سپریم کورٹ کا یہ اختیار نہیں کہ اس غلطی کو درست کرے؟ ہم نے تو 12 جولائی کے فیصلے میں جو کہ ہمارا اختلافی ججمنٹ تھا اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو یہ معاملہ ریمانڈ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن دوبارہ اس معاملے کا جائزہ لے کے مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا فیصلہ کرے۔ نون لیگ کے وکیل نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی ایک پوری فوج موجود تھی، اگر وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے متاثرہ تھے تو ان کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنا چاہیے تھا۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ جو دلیل عدالت میں دے رہے ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کو سزا دی جا سکتی ہے، عام لوگوں کو پارٹی کی غلطی کے اوپر اگر پارٹی کسی فیصلے کو چیلنج نہیں کرتی تو کیا عام لوگوں کو اس کی سزا دی جا سکتی ہے؟ حارث عظمت صاحب نے کہا کہ عدالت نے یہ مثال اگر قائم کرنی ہے تو یہ بڑی خطرناک مثال ہوگی کہ گراؤنڈ کسی اپیل میں اور لیے جائیں اور فیصلہ اس گراؤنڈ سے ہٹ کے عدالت کی جانب سے جو صادر فرما دیا جائے۔ جیسے شکیل عباسی نے کہا کہ آپ کا فوکس جو ہے وہ ہے پارٹی کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی نہیں بنایا گیا، لیکن یہاں پہ پبلک کے انٹرسٹ بھی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ پی ٹی آئی کو بھول جائیں، اس مقدمے کو جو ہے بڑا طویل یعنی مطلب ایٹ لینتھ جو ہے بڑی گہرائی میں سنا گیا تھا۔ کیا سپریم کورٹ آئینی پروویژن کو برقرار رکھنے کا حکم نہیں دے سکتی؟ یہاں پہ قومی انتخابات کا ایشو جو ہے وہ عدالت کے سامنے تھا۔ عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ جو بار بار آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی نہیں تھی، ہم بھی لاء کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، ہمیں قانون کا سبق آپ نہ پڑھائیں، آپ نظر ثانی میں کیس جو ہے دوبارہ آرگو نہیں کر سکتے۔ جس پر ناظرین نون لیگ کے وکیل نے کہا کہ مختصر فیصلے کے پیراگراف نمبر 8 پہ آ جائیں۔ آئین یہ کہتا ہے کہ 3 روز کے اندر جو جیتنے والے آزاد کینڈیڈیٹ ہیں وہ کسی سیاسی جماعت میں چلے جائیں گے، لیکن آپ نے اس ساری میعاد کو تبدیل کر دیا۔ جو لوگ اپنا ایفیڈیوٹ دے چکے تھے آپ نے ان کو نکال کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کا دوبارہ سے راستہ فراہم کیا۔ آگے چل کے ناظرین جیسے عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ ہمارا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے، نون لیگ کے وکیل سے کہا کہ آپ کا جو انحصار ہے نظر ثانی میں وہ عدالت کے مختصر فیصلے پہ ہے۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ آئین کے تحت آپ یہ بتا دیں کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے یا نہیں ہے؟ اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتا تو کیا یہ عدالت اس پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے؟ جسٹس حسن نظر رضوی صاحب نے کہا کہ کنٹیمپٹ کی درخواست بھی عدالت کے سامنے آئی ہے، تو کیا توہین عدالت کی جو زیر التوا درخواست ہے اس میں یہ کیس ٹیک اپ نہ کیا جائے؟ جسٹس عقیل عباسی صاحب نے پھر نون لیگ کے وکیل سے کہا کہ آپ مختصر فیصلے کے اوپر اپنے انحصار کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ فیصلے میں سکم کیا ہے؟ یہاں پہ ناظرین نون لیگ کے وکیل نے جو عدالت کا سوال تھا اس کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے وکیل آئے، پیپلز پارٹی کے وکیل نے جو نون لیگ کے وکیل حارث عظمت نے دلائل دیے تھے ان دلائل کو جو ہے پیپلز پارٹی کے جونیئر وکیل کیونکہ فاروق ایچ نائک صاحب نہیں تھے
ان دلائل کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا۔ اس کے بعد ناظرین الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد صاحب آتے ہیں۔ سکندر بشیر محمد صاحب جب اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہیں تو شروع میں ہی عائشہ ملک صاحبہ ان سے یہ کہتی ہیں، یعنی ان کے دلائل میں ٹوکتی ہیں، ان کو روکتی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی الیکشن کمیشن کی اس کیس میں دلچسپی کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کیسے اس کیس میں متاثرہ پارٹی ہے؟ آپ کا کام تو الیکشن کرانا ہے۔ اب میری نظر میں عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آپ کی نظر ثانی کی درخواست ناقابل سماعت ہے، عدالتی فیصلے پر آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا وہی سوال جو پہلے انہوں نے کیا تھا کہ یہاں پہ 3 فیصلے آئے تھے، ایک 8 ججز کا فیصلہ تھا، ایک فیصلہ قاضی فائزی صاحب مندوخیل صاحب کا تھا، ایک فیصلہ امین الدین خان صاحب کا اور نعیم اختر افغان صاحب کا تھا، اور ایک فیصلہ یحییٰ فرید صاحب نے دیا تھا۔ سکندر بشیر محمد صاحب نے کہا کہ آپ مجھے 5 منٹ کا وقت دے دیں، عدالتی فیصلے میں جو غلطی ہے میں اس غلطی کی آپ کے سامنے نشاندہی کروں گا۔ جیسے رکیل عباسی صاحب نے کہا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ آپ بھی اپنے دلائل میں بار بار پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے امین الدین خان صاحب نے کہا کہ یہاں پہ مطلب ان کے ایک ریمارکس آئے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہمارے سامنے کھڑا ہے، پشاور ہائی کورٹ میں جو اپیل الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی تھی وہاں پہ الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا تھا۔ یہی آرگومنٹ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی لیا کہ میں آپ کے سامنے اس لیے ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا تھا۔ عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ چونکہ آپ نے 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا تو آپ عدالت کے سامنے کھڑے کیسے ہیں؟ آپ کو تو عدالت کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آپ نے عدالت کے فیصلے پر عمل نہیں کیا تو آپ کو عدالت کے سامنے آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ جیسے ہاشم کاکڑ نے یہ کہا کہ اکثریتی فیصلے پہ کیا الیکشن کمیشن نے عمل درآمد کر دیا، اور پھر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر سوال تو نون لیگ کے وکیل سے یہ بھی پوچھنا بنتا تھا، ان کی حکومت ہے نون لیگ کی، نون لیگ کا اپنا وزیر اعظم ہے، اگر انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ جو آج دیا گیا ہے آج ہم نظر ثانی میں فیصلہ کرتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ عدالت کے فیصلے کے اوپر کل جو ہے وہ عمل کیا جائے گا؟ جیسے عائشہ ملک صاحبہ نے کہا اپنے دلائل میں کہ الیکشن کمیشن کیسے کر سکتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہ کرے۔ سکندر بشیر محمد صاحب نے کہا کہ دیکھیں مجھے آپ صرف 5 منٹ کی اجازت دے دیں، وکیل ہونے کے ناطے مجھے اجازت دے دیں، جو بھی آپ کے عدالتی فیصلے میں حکم ہے میں اس کے اوپر نشاندہی کروں گا۔ بلکہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عائشہ ملک صاحبہ سے یہ بھی کہا کہ آپ مائی لارڈ آپ کی جو لیڈرشپ کی جو آبزرویشن ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے اجازت دیں، لیکن آپ کے ریمارکس جو آپ نے دیے ہیں ان ریمارکس کے ذریعے آپ نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا ہے، جس پر جیسے عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ میں نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا۔ جیسے عائشہ ملک عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ کیوں نہ جو توہین عدالت کی درخواست الیکشن کمیشن کے خلاف دائر کی گئی ہے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پہ، اس توہین عدالت کی درخواست کو سب سے پہلے جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیا جائے۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، میرا یہ کنسرن نہیں ہے کہ مخصوص نشستیں کس کو ملیں، میرا یہ کنسرن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اتھارٹی کو آپ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، الیکشن کمیشن نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ میرا سوال پی ٹی آئی کا نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ایک حلقے میں ایک نمائندے کو منتخب کیا گیا ہے، کیا اس نمائندے کا جو حق بنتا ہے، اس حلقے کے عوام کا جو رائٹ بنتا ہے، کیا اس حلقے کے عوام کو اس کے حق سے محروم رکھا جا سکتا ہے؟ سکندر بشیر محمد صاحب نے الیکشن کمیشن کے وکیل نے پھر کہا کہ ایک وکیل ہونے کے ناطے مجھے بولنے کا موقع بھی دیں، کیونکہ 5 جج صاحبان کی طرف سے الیکشن کمیشن کے وکیل کے اوپر مکمل طور پہ چڑھائی کر دی گئی اور انہیں بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، جس پر یہ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ مجھے 5 منٹ دے دیں، میں 12 جولائی کے فیصلے میں سکم کیا ہے، ایرر کیا ہے، میں اس کی نشاندہی کروں گا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ دیکھیں جو آپ نے فیصلہ دیا، جو فیصلے کی آپ نے بنیاد بنائی، اس میں پی ٹی آئی آپ کے سامنے نہیں تھی، لیکن 12 جولائی کے فیصلے میں لکھا گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے چونکہ عدالت کے سامنے آ چکی تھی تو لہٰذا اس کو فریق بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ عدالتی فیصلے میں ایک بڑا سکم ہے۔ سکندر بشیر محمد نے کہا کہ جو درخواست پی ٹی آئی کی جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ دیا، وہ فریق بنانے کی عدالت کہہ رہی ہے کہ ضرورت نہیں تھی، وہ انٹرویننٹ بننے کے لیے آئے تھے، اور اس درخواست میں پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستیں نہیں مانگی تھیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی تھی کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داری نہیں تھی کہ 3 دن کے اندر وہ فیصلہ کرتے کہ جن امیدواروں کی طرف سے اپنے نامینیشن پیپر میں پی ٹی آئی لکھا گیا ہے انہیں پی ٹی آئی کا کنسیڈر کر کے ان کو مخصوص نشستیں الاٹ کی جاتی۔ اس میں ناظرین الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد صاحب نے کہا کہ وہ جو سی ایم اے
جس کو پی ٹی آئی کے سی ایم میں کہا جا رہا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر مخصوص نشستیں 12 جولائی کو تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ کیا گیا، وہ پی ٹی آئی کے انٹروین بننے کی درخواست تھی۔ اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ کنٹینٹس مختلف ہیں، لیکن عدالت نے ان مندرجات سے ہٹ کے عدالت نے فیصلہ دیا ہے، تو یہ ایک بڑا سکم، بڑا تضاد موجود ہے۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی درخواست کا پابند تھا، کیا الیکشن کمیشن آئین کا پابند ہے یا پی ٹی آئی کی درخواست کا پابند تھا؟ سکندر بشیر محمد صاحب نے کہا کہ مجھے اپنے آرگومنٹ مکمل کر لینے دیں۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ نہیں، میرے سوال کا پہلے جواب دیں کہ کیا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی درخواست کا پابند تھا یا وہ آئین پر عمل کرنے کا پابند تھا؟ سکندر بشیر محمد نے کہا کہ روسٹم چھوڑنے سے پہلے مائی لارڈ کے سوال کا جواب دے کے جاؤں گا، لیکن مندوخیل صاحب نے کہا نہیں، آپ میرے پہلے سوال کا جواب دیں گے، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ بالکل الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین کا پابند ہے۔ پھر عائشہ ملک صاحب نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کی تشریح کر دے تو پھر کیا الیکشن کمیشن اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا پابند نہیں؟ سکندر بشیر محمد صاحب نے کہا کہ جو سی ایم ہے، جس کی بنیاد کے اوپر 12 جولائی کا اکثریتی فیصلہ سامنے آیا، اس کی پریئر تو پڑھ لیں، اس کی استدعا تو پڑھ لیں کہ اس میں مانگا کیا کیا گیا تھا۔ اس میں بات کچھ مختلف کی گئی لیکن فیصلہ اس سے مختلف دیا گیا۔ جیسے عائشہ ملک صاحب نے کہا کہ آل رائٹ، اور پھر سکندر بشیر محمد صاحب نے کہا کہ یہ میسو آپ کا جو فیصلہ ہے 12 جولائی کا، اس میں میسو سنگین غلطیاں ہوئی ہیں۔ عائشہ ملک صاحب نے کہا کہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس کی عدالت نے اپنے فیصلے میں مکمل وجوہات بیان کی ہیں۔ اور پھر ناظرین آگے چل کے مسرت ہلالی صاحبہ نے بڑا اہم سوال کیا۔ مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کیا پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے طور پہ الیکشن لڑ رہی تھی؟ کیا پی ٹی آئی نے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ الیکشن لڑا؟ اس فیصلے میں جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے بار بار پی ٹی آئی کیوں لکھا گیا ہے؟ جس پہ سکندر بشیر محمد نے کہا کہ جو الیکشن ہوا 8 فروری 2024 کا، اس کے بیلٹ پیپر پہ پاکستان تحریک انصاف کا سمبل نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کے اوپر لوگ الیکشن نہیں لڑ رہے تھے۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کیسے ایک سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے کے لیے نااہل کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ناظرین 11:30 بجے بلکہ 11:45 پہ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا اور 12:35 پہ عدالتی کارروائی کا اختتام ہونے کے بعد عدالت کی جانب سے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو اور سنی اتحاد کونسل کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ 11/2 سے فیصلہ جاری کیا گیا۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ اب وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ میں تو بیٹھ سکتے ہیں، اس کیس کو سن سکتے ہیں، لیکن اگر نظر ثانی میں بیٹھتے ہیں تو تب بھی ان کا وہاں پہ بیٹھنے بے معنی ہوگا، لیکن اگر بیٹھ جاتے ہیں تو اس عدالتی کارروائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنا فیصلہ آج ہی دے چکے ہیں کہ یہ نظر ثانی کی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں اور نظر ثانی کی درخواستوں کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔